दफ़ा 144 उस वक्त लगी, उससे पहले हमारा एहतजाजी मुजाहरा हुआ तो उसके बाद हमने नहीं किए। हमारा होगा तो हमारे कारकुनान भी इंशाल्लाह तैयार है जेलों में। और हथकड़ियाँ ये जो कलाई है ये हथकड़ियाँ पहनने के लिए, चूड़ियाँ पहनने के लिए नहीं है। हम भी तैयार है जेलों में जाने के लिए। हाजी लश्करी रहसानी साहब को अख्तर मेंगल ने खुद बुलाया है, उन्होंने खुद बुलाया है और अपने दीगर कुछ लोगों के जरिए भी उन्होंने हमारे खिलाफ और यकतरफा बयानबाजी की गई। ये हम क्लियर इस बात को कहते हैं। बात की तूतक के पूरे मामले की JIT रिपोर्ट इस वक्त मौजूद है। वो उस वक्त उनके तमाम तर कुछ लोग झूठे गवाह बन गए थे तूतक। इसकी हम पूरी रिपोर्ट बनाएंगे इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। तूतक के मामले पे जो बहुत ज़्यादा प्रोपेगंडा और वो इल्ज़ाम हमारे ऊपर आयद किया जाता है उसके अंदर कोई सदाकत नहीं है। उसकी पूरी रिपोर्ट्स उसके पूरे खुद यानी बलूचिस्तान हाई कोर्ट के यानी ये जो नूर मोहम्मद मुस्कानजी साहब उस वक्त जज थे उनका ही बनाया गया। अच्छा, उसमें उस रिपोर्ट के अंदर क्या कहा गया है, यानी ये अजीब व गरीब एक मंतक है कि जी हमें कोई शवाहिद और कोई सबूत तूतक के इज्तिमाई कब्रों के हवाले से नहीं मिला। अलबत्ता कुछ लोगों का कहना है कि इशारे हमारे जो जमात है हमारी जमात की तरफ जाते हैं। तो जिन इशारों का आपने तस्करा किया उस पर सबूत लाए ना। और बिल्कुल एक झूठे नारे को या एक झूठे और मनगढ़ंत बयानिए को जिस तरीके से परवान चढ़ाने की बलूचिस्तान के अंदर कोशिश की जा रही है, हम चाहते हैं कि जो असल हकायक है, बारहा हमने यहाँ प्रेस क्लब के ज़रिए हकायक बलूचिस्तान के अवाम के सामने रखने की पूरी कोशिश की है और आगे भी हमारी कोशिश होगी कि जिस तरह से बलूचिस्तान के अवाम को माजी की तरह ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया वो सिलसिला मुस्तकबिल में कम से कम जारी ना रहे। देखें, वर्ड के हवाले से, वर्ड के ऊपर जो लश्कर कशी की गई उस हवाले से गुज़िश्ता 2 दिनों से जो एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ था, गुज़िश्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात, अपने ख़दशात का इजहार किया कि एपेक्स कमेटी के इजलास में बिल्कुल इंसाफ के रास्ते को छोड़ा गया। यानी ये बिल्कुल इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक नहीं है कि आप मुल्ज़िम को और जिस पे जुल्म किया गया उसको या कातिल और मकतूल दोनों को कहें कि बस हम बराबरी की बुनियाद पे फैसला करते हैं। ये तो कोई फैसला नहीं हुआ ना। यानी आप वो जो कहते हैं कि इश्क कातिल से भी मकतूल से याराना भी, तो ये जो तरीक़ाकार है ये बिल्कुल इंसाफ के तकाज़ों के बरखिलाफ़ है। लेकिन उसके बावजूद हमने और हमारी जमात ने फैसलों को सिर्फ अवामी मफाद की खातिर तस्लीम किया और जिस तरह से वर्ड के अवाम की जिस तरह से माशी नाकाबंदी की गई थी, जिस तरह से उनका कत्लेआम किया जा रहा था, हमने अवामी मफाद को मद्देनज़र रखते हुए उन फैसलों को कबूल किया और अल्हम्दुलिल्लाह वर्ड का शहर इस वक्त खुला है। रोड पे आमद और रफ्त का सिलसिला जारी है, लोगों की दुकानें खुल गई हैं। हाँ, अलबत्ता वर्ड शहर के अंदर लोगों की दुकानों के ऊपर जिन लोगों के मोर्चे कायम थे, अब वो ताजिर बिरादरी मिलकर एहतजाज कर रहे हैं और अपने तहफ़्फ़ुज़ात लोगों के सामने रख रहे हैं कि जी हमारे दुकानों का जो सामान है वो मुकम्मल लूट कर ले जाया जा चुका है। और जो ख़ानदान वहाँ से नकल मकानी कर गए उनके घरों से भी उनकी कीमती अशिया और दीगर जो मामलात थे वो भी उठा कर ले गए, जिनकी हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। देखें, आज का बुनियादी सवाल हम BNP मेंगल और उनके सरबरा से और पूरे बलूचिस्तान के अवाम से ये करना चाहते हैं कि ये जो लश्कर कशी ख़त्म हुई है, ये जो मोर्चे ख़त्म हुए हैं, लोगों के ज़िंदगी दोबारा मामूल पर आ गई है, इसमें कबाहत क्या है, ये ज़रा इस कबाहत का हमें जवाब दिया जाए बलूचिस्तान के लोगों को कि मसला क्या है। लश्कर कशी तो ख़त्म हो गई, तमाम तर मामला ख़त्म हो गए, अब मसला क्या है, उस मसले की ज़रा निशानदही की जाए। और हम समझते हैं कि बुनियादी मसला ये है कि ये जो मुख्तलिफ लॉन्ग मार्च और मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ये बिल्कुल जो फाशिस्ट पार्टी है उनके सरबरा अपनी पार्टी को ग़ुलाम की तरह इस्तेमाल करना चाह रहे हैं और सिर्फ अपनी ज़ाती अना और अपनी सरदारी की खातिर पूरे लोगों को, पूरे बलूचिस्तान की अपनी पार्टी की, तो हम उनके पार्टी के लोगों को जो मुखलिस लोग हैं, सादा लोग हैं, बलूचिस्तान के
مستقبل کے ساتھ جنہوں نے جدوجہد کی ہے ماضی میں، جن کے امیدیں وابستہ ہیں، ان سے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ آپ آنکھیں کھول کر جو اصل حقائق ہے، آپ اصل حقائق کو دیکھیں وڈ کے اندر یہ جو لشکر کشی انہوں نے شروع کی، یہ تصویر میں آپ میڈیا کے سامنے دکھانا چاہوں گا۔ یہ 70 سالہ بزرگ خدا بخش محمود زئی، 70 سالہ بزرگ ہے، یہ ان کو اغوا کیا گیا تھا جبری طور پہ، ان کو اپنے نجی عقوبت خانے میں اپنے ہی تعینات کیے گئے ڈی پی او، بارہا وہاں لوگوں نے ڈی پی او اور پولیس انتظامیہ کو کہا کہ اس بندے کو نجی عقوبت خانے سے بازیاب کرایا جائے۔ ان کے اپنے جو ٹرانسفر کردہ ان کی جو پوسٹنگ ڈی پی او کی ہوئی تھی، اس ڈی پی او نے ایک جھوٹا رپورٹ پیش کیا کہ یہ بندہ کسی عقوبت خانے اور کسی کورٹ کے اندر موجود نہیں ہے۔ بعد میں محمود زئی قبیلے نے احتجاجاً اغوا کاروں کے کسی فرد کو انہوں نے روک کے رکھا کہ جب تک آپ ہمارے بندے کو بازیاب نہیں کریں گے ہم آپ کے بندے کو نہیں چھوڑیں گے۔ احتجاجاً انہوں نے اغوا کاروں میں سے کسی کو انہوں نے روک کے رکھا۔ پھر مولانا قمر الدین اور ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے مولانا قمر الدین اور یہ مولانا فیض محمد اور دیگر جو ثالثین اے سی وڈ، یہ لوگ ثالثی کے لیے بیچ میں آئے اور انہوں نے اس ڈی پی او کے اس جھوٹے رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے خدا بخش محمود زئی کو انہی کے کورٹ سے بازیاب کرایا، اور یہ دونوں افراد وہاں سے ایک اغوا کار روک کے رکھا گیا تھا اور یہاں سے خدا بخش 70 سالہ محمود زئی، خدا بخش 70 سالہ جو بزرگ ہے، اس کو روک کے رکھا گیا تھا۔ ان لوگوں کا تبادلہ ہوا، پہلے رپورٹ دی کہ جی ہمارے ساتھ نہیں ہے یہ بندہ، بعد میں انہی کے کورٹ سے 70 سالہ بزرگ بازیاب ہوا۔ 2-3 دن گزر گئے، فاشسٹ پارٹی کے سربراہ کہیں باہر تھے، وہ جب واپس وڈ آئے تو انہوں نے اس معاملے کو بے عزتی کے طور پہ فیل کرتے ہوئے اپنی انا کا مسئلہ بنا کر انہوں نے کہا کہ کیسے، یعنی یہ چنگیزیت اور ایک قسم کی نمرودیت کی ایک واضح ترین مثال ہے کہ کیسے میرے قیدی کو کس طرح رہا کیا گیا، کیوں رہا کیا گیا۔ اسی بات کو بنیاد بنا کر لشکر کشی کی گئی۔ وہ رپورٹ بھی ہم میڈیا کو دیں گے کہ جس میں ڈی پی او نے کہا کہ جی یہ نجی عقوبت خانے کے اندر موجود نہیں ہے، اور وہ تصویر بھی ہم آپ کو دیں گے کہ جس میں ڈی سی آفس میں خود انتظامیہ نے اسی کورٹ سے اس کو بازیاب کرا کہ ڈی سی آفس میں وہ 70 سالہ بزرگ بھی بیٹھا ہے، اے سی بھی بیٹھا ہے اور یہ ثالثین بھی بیٹھے ہیں۔ یہ لشکر کشی انہوں نے کی۔ بعد میں اس کو مختلف اپنے سیاسی آکسیجن کے طور پہ کہتے ہیں جی ہمیں وڈ میں انگیج رکھنا چاہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو خود انگیج رکھنا چاہتے ہیں وڈ میں، کیونکہ اور کچھ بچا نہیں ہے آپ کے ساتھ۔ 5 سال جس طرح آپ نے گزارے ہیں کچھ بچا ہی نہیں ہے آپ کے ساتھ، وہ 6 نکات بہ گئے، وہ جھوٹے نعرے، وعدے، پروپیگنڈے، وہ سوداگری، وہ اربوں روپے بلوچستان کے نام پہ جو لیے، ان میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ اب ظاہر ہے آنے والے انتخابات میں کسی نئے نعرے کے ساتھ انتخابات میں اترنا چاہتے ہیں تو یہ اس وڈ کے معاملے کو ایشو بنا کر اور اس کو سیاسی آکسیجن کے طور پہ لے کر وہ پورے بلوچستان کے جو لوگ ہیں ان کو، یا بالخصوص ان کے جو اپنی پارٹی کے لوگ ہیں، ان کو غلام کی طرح استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور مختلف جو الزامات، جو پروپیگنڈے، مختلف جو بے بنیاد جو بے جا الزامات لگائے، ان کی الحمدللہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ انہوں نے خود معاشی ناکہ بندی کی، قتل عام کرنا چاہ رہے ہیں۔ پھر میں نے پچھلے اپنے ایک پریس کانفرنس میں بھی آپ سب کے سامنے کہا کہ وہ خود اسلام آباد میں ایاز صادق کے ہمراہ DGISI کے آفس گئے اور ان سے ملاقات کی، اور وہاں جب دلیل اور ان کی منطقیں جب ناکام ہوئی تو وہاں کہا گیا کہ جی ہم لشکر کشی توڑتے ہیں اور ہم اپنا فیصلہ جرگے کے ذریعے کرتے ہیں۔ جرگے میں جو سب سے معتبر وفد، جو سب سے بڑا وفد ثالثین کی صورت میں جو آیا، وہ آغا عمر احمد زئی کی قیادت میں ساراوان کے 25 سے زیادہ جو سرداران تھے اس وفد کے اندر آئے، اور آپ اس وفد کے سربراہ آغا عمر جان احمد زئی خان آف کلات کے جو ایک نمائندے ہیں، ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ وہ ٹال مٹول سے، یہ جو فاشسٹ پارٹی اور ان کے لوگ ہیں، ٹال مٹول سے مسلسل کام لیتے رہے اور جرگے سے منہ چراتے رہے، جرگے سے بھاگتے رہے۔ 2005 کے اندر بھی وہ بھاگے جرگے سے، کیونکہ جب جرگہ ہوگا، ہم آج بھی آپ میڈیا کے توسط سے چیلنج کرتے ہیں جرگے کی کہ آئیں جرگہ کریں
تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. اور ہم پورے بلوچستان کے لوگوں کو، پورے پاکستان کے لوگوں کو، سب کو دعوت دیتے ہیں، بالخصوص میڈیا کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ وڈ کا دورہ کریں، ہم آپ کو دورہ کراتے ہیں، اور آپ اس چیز کو بالکل غیر جانبدار طور پہ اس چیز کی تحقیقات کریں کہ لشکر کشی کس کی طرف سے کی گئی. یہ وڈ کا بچہ اس بات کو جانتا ہے کہ انہوں نے خود لشکر کشی کی، اور اب جب سارے معاملات معمول پہ آ گئے، اب اس معاملے کو دوبارہ طول دینا چاہ رہے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں لانگ مارچ. یہ لانگ مارچ انشاءاللہ بلوچستان کے عوام سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ اس طرح کے اپنے ذاتی مفادات اور اپنی انا کے لیے عوام کو استعمال کرنے والے تمام جو حربے ہیں ان کو مسترد کیا جائے. اور انشاءاللہ 2000 یہ جو ابھی خضدار کے بلدیاتی انتخابات میں جس طرح لوگوں نے مسترد کیا، جس طرح وڈ کی نشست کو خطرے کے طور پہ وہ محسوس کر رہے ہیں، اسی طرح انشاءاللہ جس طرح ماضی میں جو ان کے مظاہرے اور ان کے یہ جو ہاکی گراؤنڈ کے اندر جو جلسہ ہوا تھا اس کے اندر جس طرح لوگوں نے ان کو مسترد کیا، انشاءاللہ یہ جو نام نہاد ایک لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا ہے، اس میں بھی بلوچستان کے عوام انشاءاللہ مسترد کریں گے اس لانگ مارچ کو، کہ جو بالکل ایک شخص کی انا کو، اس کی ضد کو، اس کی سرداری کو بچانے کے لیے کی جا رہی ہے. ہم ان کے لوگوں سے، مخلص لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ بالکل آنکھیں کھول کے حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام تر معاملات کو دیکھیں، غیر جانبدار ہو کر دیکھیں، اور یہ اس چیز کو دیکھیں کہ کس لیے لشکر کشی کی گئی اور کیوں کی گئی. اور اس کے بعد یہ اب کل جو ان کے اپنے داغے گئے جو بارود تھے، ان کے جو ہینڈ گرنیڈز تھے، کل ایک مدرسے کے ایک معصوم بچہ، اس کو کوئی کھلونا سمجھ کر کھیلنے کی غرض سے ان کو اٹھایا، اور اس کے جو اس بارود کے پھٹنے کی وجہ سے وہ ایک معصوم بچہ بھی شہید ہوا ہے، جن کی ہم مذمت کرتے ہیں. ماضی میں جتنے بے گناہ لوگ یہاں پہ قتل کیے گئے ان سب کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم اپنا آئینی، جمہوری، سیاسی، قانونی طریقے سے ہم انشاءاللہ سڑکوں پہ بھی ہوں گے، ہم تحریک بھی چلائیں گے، اور ہم یقین دلاتے ہیں بلوچستان کے لوگوں کو کہ ایسے من گڑت اور یہ بلوچستان کے عوام کو جو مس یوز کرنے کے حوالے سے جو قوم پرست ایک فاشسٹ پارٹی ہے، لسانیت کے نام پہ جنہوں نے قتل عام کیا، قوم پرستی کے نام پہ جنہوں نے حالات خراب کیے، ان کو ان کے خلاف اور بلوچستان کے روشن مستقبل کے حوالے سے انشاءاللہ ہم اپنی آئینی جمہوری جدوجہد انشاءاللہ العزیز جاری رکھیں گے، اور ہم ان تمام تر چیزوں کو، الزامات کو اور بے بنیاد پروپیگنڈوں کو مسترد کرتے ہیں. انشاءاللہ سیاسی طور پہ ہماری جدوجہد جاری رہے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ نے تو بہت زبردست پریشان تھا، ہمارے لیے تو چھوڑا ہی نہیں آپ نے کہ ہم آپ سے ساتھ سوال جی ہر پہلو کو آپ نے ڈسکس کیا. جی جی یہ بتائیں کہ یہ 2011 12 13 میں جو روزگار بند ہوتا تھا، گاڑیاں ہوا کرتے تھے، کیا وجوہات تھی؟ اس کی کیا وجوہات؟ اس میں کون شامل تھا؟ اس سے پہلے سرکار اختر مینگل اور یہ رات ایجنٹ شامل تھے. سنیں لشکر بلوچستان کے نام سے جو ایک احتجاجی ریلی اس وقت نکالی گئی، یہ 2006 میں 2006 اس کے آس پاس، یا تھوڑا سا شاید میں وہ ڈیٹ بھول رہا ہوں تو اس پہ معذرت. اس لشکر بلوچستان کے نام سے جو ریلی نکالی گئی، اس ریلی کے بعد اسی نام کے ساتھ ایک مسلح تنظیم بنائی گئی، لشکر بلوچستان ڈیتھ اسکواڈ، کہ جو 2006 سے لے کر آج تک، ایک میں آپ کو ثبوت کے ساتھ، ایک آپ کے سوال کے متعلق، نانک رام ایک ہندو تاجر کو گزشتہ میرے خیال میں 2018 میں یا 17 میں، یہ 2-3 سال قبل، آپ سب کے علم میں ہوگا، نانک رام ایک ہندو تاجر کو بتہ نہ دینے کی پاداش میں گزشتہ سالوں قتل کیا گیا، اور اس پہ سر بڑا واویلا ہوا یہ قوم پرست جماعت کی جانب سے، اور تمام تر وہ ملبہ اٹھا کر ہماری جماعت اور ہمارے قائد کے اوپر انہوں نے لگانے کی کوشش کی. بعد میں ڈی سی طفیل بلوچ اس بات کے گواہ، اس وقت ڈی سی تھے، اور وہ رپورٹس گواہ ہیں کہ اس کا قاتل پکڑا گیا جس کا نام تھا برکت. وہ برکت جب پکڑا گیا تو اس ہندو تاجر کے لواحقین کو انہی سرداری یہ جو سرداری کوٹ ہے مینگل وڈ کے اندر، اسی کوٹ سے ان کے لواحقین کو ان پر پریشر ڈالا گیا، ان کو راضی نامے پہ راضی کیا گیا، اور آج بھی ہم ثبوت کے ساتھ کہتے ہیں کہ وہ جو قاتل پکڑا گیا تھا برکت، وہ آج بھی ان کے فرنٹ مین کے طور پہ کام کر رہے ہیں. سر معاملات کو توڑ مروڑ کر پیش کیا،
کیے جانے کی جو چاہے جو بھی پیش کرتا ہے ہم ان کی بات سنیں, ہم ان کی مذمت کرتے ہیں. حاجی لشکری رحسانی صاحب کو اختر مینگل نے خود بلایا ہے, انہوں نے خود بلایا ہے, اور اپنے دیگر کچھ لوگوں کے ذریعے بھی انہوں نے ہمارے خلاف اور یک طرفہ بیان بازی کی گئی. یہ ہم کلیئر اس بات کو کہتے ہیں. نواب اسلم رحسانی صاحب چیف آف ساروان ہیں, نہایت ہمارے معزز اور قبائلی اور سیاسی شخصیت ہے. ان کو یہ بات درست نہیں ہے کہ میر شفیق الرحمن مینگل نے اختیار نہیں دیا. بالکل ہم نے اختیارات دیے, بلکہ اس سے قبل یہ 2005 سے لے کر آج تک جتنے بھی وفود آئے ہم نے باقاعدہ اختیارات دیے ان کو. اب نواب اسلم رحسانی صاحب نے جو جنگ بندی کرائی تھی, یہ بات کیوں میڈیا پہ نہیں آتی کہ یہ سیز فائر کس نے توڑا؟ نواب اسلم رحسانی صاحب کو جو ہم نے زبان دی, اس زبان پہ ہم آخر دم تک کڑے رہے. میر شفیق الرحمن مینگل اور ہمارے لوگ آخر دم تک کڑے رہے انہی کی طرف سے. پھر نواب صاحب کے اپنے کچھ مصروفیات کی وجہ سے وہ اپنے ذاتی مصروفیات میں جب مصروف ہوئے تو لشکر کشی کو دوبارہ وڈ شہر کی طرف سے توڑا گیا. ہم نے جو نواب صاحب کو زبان دی ہم اس زبان پہ کڑے رہے, ہم نے اختیار بھی دیا, تمام وفود کو ہم نے اختیار دیا. یہ مختلف جو معاملات جو گردش کرتے ہیں ان میں سر کوئی صداقت نہیں ہے. بالکل ہم نے اختیارات دیے اور ہم تو آج بھی جرگے کے لیے تیار ہیں. بالکل ہم چیلنج کرتے ہیں کہ بالکل سامنے بٹھایا جائے اور ہماری باتیں بھی سنیں اور ان کی باتیں بھی سنیں. بالکل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. یہ پہلے بھی جرگوں سے بھاگے ہیں, یہ 2005 میں بھی زبان دے کر بھاگے تھے جرگے سے. دیکھیں 5 انگلیاں برابر نہیں ہے. اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں. بہت سارے ایسے آج بھی سرداران بلوچستان کے اندر موجود ہے کہ جو مخلص ہے, جو بلوچستان کے معاملات کے اندر مخلص ہے, بلوچستان کے عوام کے ساتھ مخلص ہے. تو یہ ہم دیکھیں, ہم اس نظام کی بات کرتے ہیں کہ جو بندہ, اب ایک بندہ کسی ایک الگ معاملے میں وہ غلط ہوگا, اس کو اس معاملے میں غلط کریں گے. وہی بندہ کسی اور دوسرے معاملے میں اگر ٹھیک ہوگا تو یہ پھر ہماری اوپر سوال ہے کہ اس کو ہم کیسے غلط کہیں. ایک بندہ ایک معاملے میں ٹھیک ہے تو اس کو ٹھیک کہا جائے گا, دوسرے معاملے میں غلط ہے اس کو غلط کہا جائے گا. یہ سوال آپ نگران حکومت سے کریں جنہوں نے FIR کی ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو توتک کے معاملے سے یا دیگر جو جتنے معاملات ہیں ان کے حوالے سے آپ نے بات کی, توتک کے پورے معاملے کی JIT رپورٹ اس وقت موجود ہے. وہ اس وقت ان کے تمام تر وہ کچھ لوگ جھوٹے گواہ بن گئے تھے توتک. اس کی ہم پوری رپورٹ بنائیں گے انشاءاللہ العزیز. توتک کے معاملے پہ جو بہت زیادہ پروپیگنڈا اور وہ الزام ہمارے اوپر عائد کیا جاتا ہے اس کے اندر کوئی صداقت نہیں ہے. اس کی پوری رپورٹس اس کے پورے خود یعنی بلوچستان ہائی کورٹ کے یعنی یہ جو نور محمد مسکانزی صاحب اس وقت جج تھے ان کا ہی بنایا گیا. اچھا, اس رپورٹ کے اندر کیا کہا گیا ہے, یعنی یہ عجیب و غریب ایک منطق ہے کہ جی ہمیں کوئی شواہد اور کوئی ثبوت توتک کے اجتماعی قبروں کے حوالے سے نہیں ملا. البتہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اشارے ہمارے جو جماعت ہے ہماری جماعت کی طرف جاتے ہیں. تو جن اشاروں کا آپ نے تذکرہ کیا اس پہ ثبوت لائے نا. اب اشارے تو آپ کی طرف بھی جاتے ہیں, اشارے تو لشکر بلوچستان کی طرف, ڈیتھ اسکواڈ کی طرف جاتے ہیں, اشارے تو اختر مینگل کی طرف جاتے ہیں, اشارے تو جاوید مینگل جو لندن میں بیٹھا ہے اس کی طرف جاتے ہیں, اشارے تو ہیر بیار مری کی طرف جاتے ہیں, اشارے دیگر جو مسلح تنظیمیں ہیں جن کے ذریعے سے آپ نے اپنے سیاسی مخالفین کو کچلنا چاہا, جن کو آگے کر کے آپ خود پیچھے چلے گئے, پس پردہ گئے, ان کو آگے کر کے آپ نے لوگوں کا قتل عام کرایا. 180 کے قریب تو ہمارے شہداء ہیں کہ جن کا قتل عام کیا گیا. 300 سے زائد لوگ آج ہمارے لاپتہ ہے کہ جو لشکر بلوچستان کا جو فراری کیمپ ہے, ٹریننگ کیمپ, وہ وڈ کا علاقہ ہے, ایک بڑی ایک پہاڑی ہے, پہاڑی کے ساتھ وہ ایک کیمپ موجود ہے, اس کے اندر موجود ہے. ان چیزوں پہ آپ کیوں نہیں بات کرتے؟ ان تمام تر چیزوں پہ بات کریں. آپ بالکل ایک رخ کو لوگوں کے سامنے لاتے ہیں اور دوسرے کو سنتے نہیں ہیں. تو یہ تو بالکل انصاف کے تقاضوں کے برخلاف ہے کہ جس کی ہم مذمت کرتے ہیں, چاہے جس کی طرف سے یہ کیے جائیں. دفعہ 144 اس وقت لگی, اس سے پہلے ہمارا احتجاجی مظاہرہ ہوا, تو اس کے بعد ہم نے نہیں کیے. ہمارا ہوگا تو ہمارے کارکنان بھی انشاءاللہ تیار ہے جیلوں میں. اور ہتھکڑیاں یہ جو کلائی ہے یہ ہتھکڑیاں پہننے کے لیے, چوڑیاں پہننے کے لیے نہیں ہے. ہم بھی تیار ہے جیلوں میں جانے کے لیے.